औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज भी हस्ब मामूल मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर ही बात करेंगे और जो एक सिलसिला चल रहा है हमारा सीरतुल मेहदी का, इसी के मुतालिक हवाले हैं और इन्हीं जो है हवालों पे बात भी करेंगे। और देखने सुनने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब जो है वो हवालों को भी देखते हैं। अब हमारा आज का जो पहला हवाला है वो सीरतुल मेहदी जिल्द दोयम हिस्सा चहारम और सफ़ा नंबर 91 पे है। अब ये हवाला है 1118 का। अब यहाँ पे मुंशी ज़फ़र अहमद जो जिसके ये हवाले ज़्यादातर चल रहे हैं, पिछले कई हवालों से हम देख रहे हैं ये मुंशी ज़फ़र अहमद जो था ये मिर्ज़ा कादियानी के जो ख़ास साथी चेले चमचे होते थे, जो ज़्यादातर उसके पास ही रहा करते थे अपने शहर घर-बार छोड़ के या अपने घर वालों को भी लेके। तो ये उन्हीं में से एक था और इसका हवाला है कि मुंशी ज़फ़र अहमद साहब कपूरथलवी ने बज़रिया तहरीर बयान किया कि एक दफ़ा जलसा सालाना पर बहुत से आदमी जमा थे, जिनके पास कोई पर्चा सरमाई ना था। एक शख्स नबी बख्श नंबरदार साकिन बटाला ने अंदर से लहाफ बिछोने मंगाने शुरू किए और मेहमानों को देता रहा। मैं इशा के बाद हज़रत साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप बगलों में हाथ दिए बैठे हुए थे। एक अब अगला जो सफ़ा है, सफ़ा नंबर 92 पे है कि अम, सफ़ा नंबर 92 पे है कि एक साहबज़ादा जो ग़ालिबन ये जो इनका जो बशीरुद्दीन महमूद जिसको ये जो इनके नाम नहाद खलीफे ये बनाए हुए हैं, दूसरा ये खलीफा था पास जो है कहता है मिर्ज़ा कादियानी कि वो लेटा हुआ था और एक शुतरी चोगा इन्हें उड़ा रखा था। मालूम हुआ कि आपने भी अपना लिहाफ और पिछोना तलब करने पर मेहमानों के लिए भेज दिया। मैंने अर्ज़ की कि हुज़ूर के पास कोई पर्चा नहीं रहा और सर्दी बहुत है। फरमाने लगे कि मेहमानों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हमारा क्या रात गुज़र ही जाएगी। नीचे आकर मैंने नबी बख्श नंबरदार को बहुत बुरा-भला कहा कि तुमने हज़रत साहब का लिहाफ बिछौना भी ले आए। वो शर्मिंदा हुआ और कहने लगा जिसको दे चुका हूँ इससे किस तरह वापस लूँ? फिर मैं मुफ्ती फज़लुर रहमान साहब या किसी और से ठीक से याद नहीं रहा लिहाफ बिछौना माँगकर ऊपर ले गया तो आपने कहा कि किसी और मेहमान को दे दो, मुझे तो अक्सर नींद भी नहीं आया करती और मेरे इसरार पर आपने ना लिया और कहा कि किसी मेहमान को दे दो, फिर मैं ले आया। अब यहाँ पे इस हवाले में जो है वो हमने देखा कि मिर्ज़ा कादियानी जो था अ, कह रहे हैं कि जलसा सालाना जो इसने इन्होंने एक वो शुरू किया होता था अपना, उसमें उसका ये हवाला है कि जलसा जो इनका होता है साल में आज तक ये जो ढोंग रचाया होता है जलसे के नाम पे, जिसमें 4 कोई सामने लोग बैठे होते हैं और कोई कम कहते हैं कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। तो ये वही हालात थे जब से मिर्ज़ा कादियानी ने ये शुरू किए थे और मिर्ज़ा कादियानी जो था वो यहाँ पे ये अब इन हवालों में जो है आप देखिए खुद भी आपको समझ आ रहा होगा इतने हवाले पढ़ने के बाद कि मिर्ज़ा कादियानी को यहाँ पे जो है वो बहुत मुफ़लिस, गरीब, मिस्कीन यानी वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे तो जो दे दो बस जिधर बिठा दो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और हज़रत साहब तो बड़े ही जो हैं वो बस कनात पसंद किस्म के थे और ये वो सारा। लेकिन आप देखिए कि मिर्ज़ा कादियानी जो है अब यहाँ पे लोगों को जमा कर रहा है। कौन? मिर्ज़ा कादियानी ही कर रहा था ना। ये क्योंकि ये दजल-ओ-फ़रेब तो इसी ने शुरू किए थे। अब जब लोगों को सख्त दिसंबर था या जो भी महीना जिसमें इनके जलसे होते हैं, सालाना जलसा होता है तो वो वहाँ पे अब लोगों को इकट्ठा कर रहा है और सर्दी उस ज़माने में भी थी और तो मिर्ज़ा कादियानी को फिर चाहिए था कि जो इतने उसने
چندے لوٹے ہیں جو لوگوں سے جو اتنا کچھ کہہ رہے ہیں اکٹھا کیا ہے، تو وہ پھر ذرا کوئی لوگوں کے لیے انتظام بھی کر دیتا۔ کوئی ایسے کمروں میں کوئی آگ جلانے کا، لکڑیاں، کوئی چیزیں، لحاف، سردی میں ظاہر ہے بستر اور لحاف وغیرہ کی جو ہے وہ بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے نا کہ پارچہ سرمائی نہیں تھا، یعنی کوئی سردی کا کوئی اوپر پہننے کے لیے کمبل رضائی وغیرہ نہیں تھی، تو مرزا قادیانی کو تو یہ خود چاہیے تھا، جو اس کی پوری یہ چیلے چمچے تھے، کہتے تھے ہر بات میں بڑی جو ہے دور کی سوچتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں یہ بات سوچا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو جو ہم نے یہ فریب کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، تو ان کے اتنے ہی اگر مرزا قادیانی کو ان کے آرام کا، ان کے جو ہے وہ یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا اتنا ہی مرزا قادیانی کو خیال تھا، اتنا دکھ اس کو لگتا تھا، تو پھر پہلے اس نے یہ چیزیں کیوں نہیں ان کو بتائیں کہ جلسہ ہونے والا ہے اور لوگ آئیں گے، اور ان کے لیے پہلے سے رضائیاں، لحاف وغیرہ جو کچھ بھی ہے، بستر، اس کا انتظام کیا جائے تاکہ جو ہے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب وہ پتہ نہیں کون ہے جو تھا آدمی ہے، اب کہتا ہے کہ وہ نبی بخش نمبردار جو ہے وہ لوگوں سے، جو اس نے اب جو اس کو سمجھ آیا ہو اس نے اپنے طور پہ جو ہے اکٹھے کر کے وہ لحاف وغیرہ لوگوں کو دے دیے۔ اب جو بیوقوف یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، ویسے تو وہ ان کی عقلوں پہ بھی پتھر تھے، میرے خیال میں تو ویسا ہی ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ، کیونکہ اپنے گھروں سے وہ کوئی پاگل، کوئی پتہ نہیں کس طرح کے لوگ تھے، لگتا مجھے نہیں ہے کہ کوئی بہت تعداد ہو، ظاہر ہے تھوڑی بہت ہی کوئی تھے، لیکن وہ بھی بیوقوف جو چار پھنس گئے تھے، ان کی عقلیں پتہ نہیں کہاں تھی کہ وہ آ جایا کرتے تھے ادھر، اور پھر اوپر سے اس سردی میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ پیچھے ہر حوالے میں لکھا ہوتا ہے کھانا حضرت صاحب نے کہا نہیں، پہلے مہمانوں کو دیں، پھر مہمانوں کو ناشتہ بھی ویسا دیں جیسا وہ کرتے ہیں، پھر یہ کریں وہ، تو یہاں یہ اتنی اہم بات ہے کہ سردی میں مرزا قادیانی کو یہ نہیں پتہ چلا کہ لوگ اکٹھے ہونے والے ہیں اور ان کو رضائی بستر اور ان چیزوں کی تو لازمی ضرورت ہے۔ تو مرزا قادیانی تو پھر وہ کیا کر رہا تھا، اس کے گھر والے وہ سارے، وہ تو لوگوں کو یعنی بے آرام، کہاں پہ یہ لکھا ہے کسی بھی مذہب میں کہ اپنے جو ہے وہ یہ کرنے کے لیے، اپنی مہم چلانے کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، پبلسٹی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح تکلیف دی جائے، کہیں پہ بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہی نہیں کسی، ویسے بھی اخلاقیات کے اس میں دیکھا جائے، مرزا قادیانی کا تو مذہب ویسے بھی کوئی نہیں تھا، لیکن جو بتایا جاتا ہے اس میں بڑی انسانیت تھی، تو یہ انسانیت بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ لوگوں کو بلا کے جو ہے وہ اس طرح خوار کر رہے ہیں، اور پھر ادھر سے یہ جس کا چیلا چمچا گیا تو اس کو جو ہے باقی لوگوں کی نہیں، صرف مرزا قادیانی کی فکر پڑ گئی کہ وہ سردی سے کانپ رہا ہے، اور اس کے گھر والے اور یہ وہ، تو باقیوں کا بھی اسی طرح خیال رکھا کرے نا، پھر یہ کام مرزا قادیانی کا اپنا ہی تھا کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو بلا رہا ہے تو پہلے سے اس کا انتظام کرے، کیونکہ یہ جیسے یہ لکھتے ہیں نا حوالوں میں، حضرت صاحب فلاں جگہ لنگر تو یہ ہو گیا، پھر حضرت صاحب نے فلاں کے لیے وہ دودھ کا انتظام کر دیا، فلاں کے لیے یہ کر دیا، تو یہ اتنا بڑے جو کہہ رہے بقول ان قادیانیوں کے، بڑا تو نہیں تھا یہ جلسہ ولسہ، لیکن بقول ان کے بڑی جو اہم تھی، یہ ایک ان کے یہ تھا حصہ تبلیغ کا جو ان کے قادیانی مذہب میں، تو پھر مرزا قادیانی کو اتنے اہم موقع پہ یہ چیزیں کیوں نہیں یاد آتی تھی، یہ چلو وہ جو مرزا قادیانی کا دماغ مانا کہ وہ افیون یا بھنگ کے نشوں کی وجہ سے جو تھا معاف رہتا تھا، تو ساتھ جو تھے دوسرے تیسرے، انہوں نے کیوں نہیں مشورہ دیا، اکثر وہ تو دے دیا کرتے تھے، تو یہاں پہ ان کی زبانیں سب کی جو ہیں وہ کھا پی کے وہ بھی سونے چلے جاتے تھے، اور باقی جو لوگ آتے تھے بے وقوف تو وہ پھر یہ حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اگلا حوالہ بھی ہے، ذرا دیکھ لیں، اب اس میں بھی جو ہے وہ بڑے ہی ام، خود اب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو واضح نظر آتا ہے ایک دفعہ پڑھ کے ہی کہ کیا کیا فریب جو ہیں، کیا کیا دھوکے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ 1119 کا حوالہ ہے کہ منشی ظفر احمد کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا، چودھری رستم علی خان صاحب مرحوم انسپکٹر ریلوے تھے، 150 روپیہ ماہوار تنخواہ پاتے تھے، بڑے مخلص اور ہماری جماعت میں قابل ذکر آدمی تھے، وہ 20 روپیہ ماہوار اپنے پاس رکھ کر باقی کل تنخواہ
حضرت صاحب کو بھیج دیتے تھے، ہمیشہ ان کا یہ قاعدہ تھا۔ ان کے محض ایک لڑکا تھا، وہ بیمار ہوا تو اسے قادیان لے آئے، ماں اپنی اہلیہ کے۔ حضرت صاحب کے مکان میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت صاحب نے ایک دن کہا کہ رات میں نے رویا دیکھا کہ میرے خدا کو کوئی گالیاں دیتا ہے، مجھے اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ جب آپ نے رویا کا ذکر کیا تو اس سے اگلے روز چودھری صاحب کا لڑکا فوت ہو گیا، اور کیونکہ ایک ہی لڑکا تھا، اس کی والدہ نے بہت جزا فضا کی اور اس حالت میں اس کے منہ سے نکلا، ارے ظالم، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ ایسے الفاظ وہ کہتی رہی جو حضرت صاحب نے سن لی۔ اسی وقت آپ باہر آئے اور آپ کو بڑا رنج معلوم ہوتا تھا۔ بڑے جوش سے آپ نے کہا کہ اسی وقت وہ مرد و عورت میرے گھر سے نکل جائے۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی والدہ جو بڑی دانش مند اور فہمیدہ تھی، انہوں نے چودھری صاحب کی بیوی کو سمجھایا اور کہا کہ حضرت صاحب سخت ناراض ہے، تو اس نے توبہ کی اور معافی مانگی اور کہا اب میں رونے کی بھی نہیں۔ میر صاحب کی والدہ نے حضرت صاحب سے ذکر کیا کہ اب معافی دیں، وہ توبہ کرتی ہے، اور اس نے رونا بھی بند کر دیا۔ حضرت صاحب نے پھر کہا کہ اچھا اسے رہنے دو، تجہیز و تفکین کا انتظام کرو۔ اب یہ خود ہی دیکھ لیں، آپ کو خود سمجھ جاتا ہے۔ ام، اب یہ مخلص جو میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا جس کو کہتے ہیں، یہ مخلص اس کو کہتے تھے جو بڑی رقمیں چندے میں دیتا تھا۔ اب پہلے حوالے کو لیں اور اس حوالے کو لیں، دونوں میں دیکھیں ملا کے، اگر اس کے بعد جس کو پڑھیں اسی کے پس منظر رکھ کے دیکھیں اس کو۔ اب وہ بندے کی تنخواہ جو تھی اس زمانے میں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 20 روپے ماہوار میں لوگوں کا گزارا ہو جاتا تھا، یعنی 20-25 روپے جو تھے اس میں بھی لوگ مہینے کا پوری چیزیں یہ وہ سب لے آیا، کیونکہ وہ میں نے آپ کو پہلے کئی بار بتایا کہ ایک آنے والا زمانہ تھا کہ ایک آنے میں اتنی چیز ملے گی، اور 1 روپے میں جو ہے وہ تقریباً 16 آنے ہوتے تھے، اور جب آنوں میں چیزیں آ رہی ہوں، ایک آنا یعنی سب سے چھوٹا جو یونٹ تھا پیسے کا، وہ آنا کہلاتا تھا، یا ایک پائی کہلاتی ہوگی، یا آنا اسی طرح کوئی تھا۔ تو اس میں جب وہ اتنی گوشت چیزیں سبزی ہر چیز آ رہی تھی، یعنی وہ اس کی اتنی ویلیو تھی، تو پھر 1 روپے میں جب 16 آنے، پھر اسی طرح 20 روپے، تو بڑی اچھی خاصی رقم بنتی تھی جس میں مہینے بھر کا لوگ جو ہے وہ چیزیں خرید کے کھانا پینا اور سب چیزیں وہ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ تو 150 روپے آپ سوچے کہ اچھی خاصی رقم تھی، جو بڑی رقمیں اس زمانے میں کہلاتی تھی، 100 روپیہ یعنی، اور 150 روپیہ۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ یہ جو بے وقوف لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، انسپیکٹر ریلوے تھا، یعنی مرزا قادیانی اسی قسم کے لوگوں کو آپ دیکھیں زیادہ پھنسایا کرتا تھا۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی بیچارہ غریب مزدور پیشہ اس کو اس نے اپنے جگہ دی ہو؟ نہیں، وہ ان کے لیے تو دعائیں بھی آگے دیکھیے گا کہ وہ نہیں کرتا۔ تو یہ اس قسم کے جو لوگ تھے جن کی تھوڑی آمدنی تھی، اور جو کسی اچھے اس میں تھے، عہدوں پہ تھے، اور ان کی تنخواہیں بڑی تھی، تو ان کو جو ہے مرزا قادیانی نے خاص رکھا ہوتا تھا، مخلص کہتا تھا۔ مخلص اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ جو لکھا ہے کہ 150 روپے میں سے وہ 20 روپے رکھتا تھا، اور 130 روپے جو ہے وہ مرزا قادیانی کو بھیج دیا کرتا تھا۔ اب آپ ذرا ادھر یہ سوچئے کہ 130 روپے جو ہے وہ میرے خیال میں تو کافی اچھی خاصی رقم بنتی ہوگی، جو اب آج کے حالات میں دیکھیں جیسے وہ آنے والا سسٹم ہے، اب آنوں کو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 1 روپے میں 16 آنے، اور 130 میں پھر کتنے آنے ہوں گے، جب آنوں میں جو ہے پتہ نہیں کتنے کلو گوشت آیا کرتا تھا۔ تو اس 130 روپے کو جو ہے وہ خاصی بڑی رقم بنتی ہے، اور اوپر لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو بلا کے جو ہے مرزا قادیانی کی جو تھا وہ بڑا فقیر اور مسکین آدمی تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لحاف رضائی بستر بھی کچھ نہیں تھے۔ جب یہ اتنے بڑے بڑے چندے ایک آدمی دے رہا ہے، اتنی بڑی رقمیں اپنی تنخواہیں لٹا رہے ہیں، آگے بھی ایک حوالہ ایسا ہی آئے گا، تو پھر مرزا قادیانی کو تو ان رقموں سے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت شرم غیرت کرتے ہوئے، تھوڑی سی حیا کرتے ہوئے، اگر چلو 100 روپیہ پورا نہیں خرچ کرتا تو 30 روپے میں کوئی لوگوں کے لیے جو ہے وہ انتظام کر سکتا تھا کہ
کوئی لحاف، کوئی رضائیاں اور کھانا-پینا یہ وہ، یعنی ایک بندے سے اب ₹30 کی بچت ہے، تو باقیوں سے آپ دیکھیں کہ 500 کوئی بھیج رہا ہے، کوئی 1000، یہ مرزا قادیانی کی اپنی لکھی تحریریں کہ کوئی 500 بھیجتا تھا، کوئی 1000، کوئی پتہ نہیں کتنے 100، تو پھر خود اندازے لگائیں کہ جس آدمی کو اتنے چندے آ رہے ہیں اور وہ بڑی-بڑی رقمیں جیسے آج کل لگا لیں کہ کوئی 5 لاکھ ہے، کوئی 6 لاکھ ہے، اس قسم کا بن رہا ہے۔ تو اس میں ایک بندہ جو ہے وہ لوگوں کو بلا کے اپنی تبلیغ اور ناٹک بھی اس نے رچایا ہے، اور اس کے پاس سہولتیں بھی نہیں ہیں، سخت سردی میں لوگ ٹھٹر رہے ہیں۔ تو یہ پھر نہیں، آپ کو خود نہیں سمجھ آئے گی کہ کس قسم کا آدمی تھا۔ تو بہرحال یہ جو تھا کہتا ہے کہ وہ اس کا جو تھا ایک ہی لڑکا تھا۔ اب دوسری بات یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ جس کا علاج یہ مرزا قادیانی یا نور الدین وغیرہ کرتے تھے، اس کا بیڑا غرق ہی ہوا کرتا تھا، کیونکہ کہتے ہیں حضرت صاحب کا تو سارا خاندان ہی طب میں ماہر تھا، حکیم تھے، بڑے بڑے جو ہیں ماہر جو تھے وہ معالج یہ گزرے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ جو آتا تھا اس کے پاس، وہ سارے یہ جو جن کو میں نے کہا نا، مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو مشہور کروایا ہوا تھا کہ ایک تو میری دعائیں ہیں، دوسرا میں جو ہوں علاج بڑا زبردست ہے میرا، اور جو لوگ ہیں وہ میری جو جہاں پہ علاج نہیں کام کرتا وہاں دعائیں کام کر جاتی۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ دونوں چیزیں کام نہیں کی، دونوں چیزیں کام نہیں ہوئیں۔ جو مرزا اس کا شاید لڑکے کا علاج بھی کرتا رہا، جب وہ میں نے آپ کو نہیں کہا ایک حوالہ میں نے بتایا تھا، قدرت اللہ سنوری جو تھا اس کی بیوی بیمار تھی، کوئی 25 قسم کی اس کو جو ہے رات کے رات ہی بدل بدل کے مرزا قادیانی اس پہ جو ہے ایکسپیریمنٹ کرتا رہا، حالت بدتر ہوتی گئی، تو قدرت کی طرف سے پتہ نہیں پھر وہ کیسے بچ گئی، تو کہتے ہیں وہ جی معجزہ ہو گیا۔ تو یہ بھی وہی حالات ہوئے ہوں گے کہ وہ جو لڑکا کوئی تھوڑا بہت اس کا امکان تھا، تو وہ جب اس کو قادیان لائے ادھر مرزا کے پاس ٹھہرے، اور لازمی اس نے علاج کیا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا کہ دعا بھی کر دیں۔ تو یہ مرزا کی دعائیں جو تھی وہ الٹی اس کے منہ پہ آ کے پڑا کرتی تھی۔ تو وہ جب یہ ہوا تو وہ بیچارہ جو لڑکا جس نے کوئی تھوڑا بہت شاید کہیں اور ہوتا صحیح ہو جاتا، تو ایسا ہوا کہ میرے وہ جو ہے وہ مر گیا۔ اب یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ موت بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے ہر ایک کی، لیکن یہ مرزا قادیانی کے دعووں کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس نے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے کہ میری جو دعا ہے وہ تو بس یہ منٹوں سیکنڈوں، میں نے نہیں کہا اسپیڈ، وہ جو پیچھے ایک حوالہ تھا، اسپیڈ میں دعائیں جو ہیں کہتا ہے قبول ادھر میں نے کی ادھر سیکنڈ میں۔ تو یہ اب جب ہو رہی تھی تو پھر ان موقعوں پہ کیوں نہیں ہوا کرتی تھی؟ تو یہ اس کے جو ہے سارے پیسے ویسے بھی لیے ہوئے تھے، جب وہ ادھر آئے تو وہ لڑکا جو تھا اس کا مر گیا۔ اب اس کی بیوی جو تھی وہ حالت غم میں، کہتے ہیں اس کے منہ سے جو یہ گلے شکوے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا، اب مجھے تو نہیں لگتا شاید مرزا قادیانی کو نہ کہا ہو کہ یہ جو الفاظ لکھے ہیں ارے ظالم وہ، تو پھر بہرحال حضرت صاحب نے سن لی۔ مجھے لگتا ہے یہ مرزا قادیانی کے متعلق اس نے کوئی برا بھلا اس کو کہا ہوگا، تو اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کی عادت تھی جو اس کا مخالف ہوتا تھا، جو اس کو کہتا تھا برا، یہ کہتا تھا کہ وہ بے دین ہو گیا، وہ جو ہے دین اسلام کے بارے میں برا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ مرزا قادیانی نے جب سنا تو اس نے کہا ہو خدا کے بارے میں کہہ رہی، یہ کہہ رہی، وہ کہہ رہی، حالانکہ مرزا قادیانی تو خدا کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو تو مانتا نہیں تھا، اس کا تو خدا ہی اللہ تھا، شاید اس کے بارے میں اس نے کچھ کہا ہو۔ تو بہرحال پھر وہ اس کو بڑا رنج ہوا۔ اب ایک وہ مسافر تھے، دوسرا وہ بڑے چندے ساری تنخواہ مرزا قادیانی کو دیتا تھا وہ آدمی، تیسرا اس کا ایک ہی جو بیٹا تھا اکلوتا وہ بھی مر گیا۔ تو اس وقت وہ عورت جو ہے وہ گلے شکوے تو مرزا قادیانی کہ یہ دیکھیے ذرا اس کی انسانیت اس میں ذرا نہیں ہے، نہ اس میں کوئی درد دل ہے، کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو مرد عورت ہے نا میرے گھر سے نکل جائے۔ اب ان کا بچہ مرا ہوا ہے تو اس کی جو ہے وہ میت پڑی ہوگی، تو ان کو کہہ رہے ہیں نکلو یہاں سے۔ یہ دیکھ لیجئے قادیانیوں سے میرا سوال کہ وہ یہ خود سوچیں تھوڑی سی عقل کر کے، چلے عقل نہیں کرتے تو درد دل رکھ کے سوچیں کہ کسی کا کوئی بھی ہو، کوئی غیر مسلم بھی ہو، اس کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی اس کے گھر فوتگی ہوگی یا کوئی ان کے، تو اس کو آپ کہو کہ نکلو یہاں سے۔ اگر آپ کے گھر کوئی آ گیا ہے اس کو کہو نکلو، لے کے چلو جاؤ، ہم کو جی یہ ہو گیا وہ،
ये कौन-सा मिर्ज़ा कादियानी का जो था वो ये कौन-सी इंसानियत थी, कौन-सा मज़हब था जो उसको कहता था कि अ, अंबिया किराम की जो हम ज़िंदगी देखते हैं, मिर्ज़ा कादियानी का तो एक कज़ाब था ना जो इसकी ज़िंदगी में हमें नज़र आ रहा है। अंबिया इकराम की ज़िंदगी देखते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो उनमें नज़र आई नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हयात तैयबा में उनमें सबसे बड़ी जो बेशुमार लातादाद अल्लाह ताला ने उनको जो है वो सिफ़ात दी थी, उनमें जो बड़ी एक थी कि वो लोगों के लिए दर्द दिल और मोहब्बत और नरमी थी उनमें। यानी वो कभी जो है उन्होंने किसी को इस तरह तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, ना अपने अल्फ़ाज़ से बदले में जो है कई लोगों को माफ़ भी कर दिया। तो उनके अंदर तो बड़ी जो था उनका कोई किसी का दुःख वो कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जब सुनते थे कोई किसी का भी और तो उनकी अपनी आँखों से जो है वो आँसू जारी हो जाते थे। यानी इतना उनके अंदर अपनी उम्मत का दर्द था इतने और इधर देख लें इस कज़ाब को जिसको ये कादियानी जो है नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या-क्या मान के बैठे हुए हैं, तो उसकी ये हरकत देख लें, उसके अंदर ज़रा-सी भी कोई शर्म-ओ-हया नहीं है कि एक जो उसके एक बंदा है, वो सारी तनख़्वाहें भी दे रहा है इसको, फिर वो आ भी गया है इसके पास। यानी ये वैसे अच्छा सबक है इन कादियानी जो इसके पीछे लगे थे कि दोबारा अगर शर्म गैरत होती, तो इसके मुँह पे वहीं से जो है ना लानत डाल के निकलते और दोबारा इस तरफ का रुख ना करते। लेकिन बहरहाल वो जो फँसाया हुआ था अब उसका मुझे नहीं पता कि क्या था बहरहाल ये मिर्ज़ा कादियानी जब ये देखा तो वो जो डॉक्टर इस्माइल यानी ये जो इसका मिर्ज़ा कादियानी का साला है। अब ये ऐसे घुमा के लिखते हैं डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल तो मेरे ख़्याल में वही है जो मिर्ज़ा का साला है, उसकी वालदा यानी ये मिर्ज़ा का सीधा लिख दो कि मिर्ज़ा कादियानी की जो सास थी वो लिखा ना बड़ी दानिशमंद और फ़हमीदा ख़तून थी। यानी इधर इस दूसरी बात ये बनती है कि मिर्ज़ा कादियानी जो था वो ना तो दानिशमंद था, ना ही ज़हीन फ़तीन था, यानी ना मिर्ज़ा कादियानी की बीवी थी। सास आगे से बड़ी दानिशमंद ख़ातून थी, तो उसने जाके उसकी बीवी को समझा ये बात मिर्ज़ा कादियानी ने क्यों नहीं समझाई? वो तो कहता है कि मैं जो हूँ बन के आया अल्लाह ताला ने मुझे माबूस की है। वो तो खुद समझा देता ना इनको कि हाँ भाई नहीं इस तरह नहीं कहते, ये नहीं है, ये बुरी बात है, ये वो। वो आगे से सास जाके जो है वो समझा रही है चौधरी साहब की बीवी को फिर वो जो है उसने कहा कि बस अभी जो है इसने तौबा कर ली, अब जो है मिर्ज़ा कादियानी ने कहा अच्छा चलो। क्योंकि वो सास जो थी उसने देखा लोग बैठे हैं, बड़ा बुरा असर पड़ेगा अगर अब सही जो बात आती है कि मिर्ज़ा कादियानी को जो है वो पता नहीं होता था दिन-रात का। कई दफ़ा उसने कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की होती थी कि बताया ना कि उसको पता ही नहीं होता था कि एक बंदा जो है सामने बैठा था, उसकी उसकी दाढ़ी भी थी या उसकी मूंछें थी या उसका हुलिया या वो छड़ी का किस्सा है कि वो कहता है कि पकड़ा के या फिर कहता है ये मेरी ही है ना। तो जिसके ये हालात हों तो उसको क्या पता है, वो पता नहीं किस रो में निकला और उसने क्या सुना और क्या अपनी उसमें दिमाग के होश में था कि नहीं, कह दिया कि निकलो यहाँ से। तो वो जब सास थी उसने और सोचा कि ये तो बड़ा उल्टा हो जाएगा, लोग कहेंगे अच्छा-अच्छा ये हालात है, अगले का जो है वो दुःख में है इस वक़्त उनके घर जो है इतनी बड़ी जो है वो उनका नुकसान हो गया है, उनका जो बच्चा जो है वो मर गया और ये मिर्ज़ा कादियानी उनको खड़े-खड़े निकाल रहा है। तो इसका तो बड़ा बुरा असर पड़ेगा, तो फिर उस औरत ने जो है वो थोड़ा-सा मिर्ज़ा कादियानी को मुझे लगता है समझाया कि नहीं इस तरह की हरकतें न जो हैं वो कारोबार के लिए जो चला रहे हो सिलसिला फ़रेब का अच्छी नहीं है, तो बेहतर ये है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। तो ये हवाले थे आज के। आप देखिए कि एक हवाले के अंदर से कितनी ढेरों जो हैं वो बातें अभी मज़ीद भी हैं लेकिन वक़्त की कमी की वज़ह से मैं जो है मुख़्तसर आपको बताया करती हूँ। मिर्ज़ा कादियानी के जो सीरतुल महदी का जो है कि इसके अंदर जो हवाले मैं पढ़ती हूँ और मैं उसी के ऊपर बात भी करती हूँ। मैं इसलिए भी बात करती हूँ कि अब हवालों से रिलेटेड मतलब बाकी चीज़ें तो मुझे पता है मिर्ज़ा कादियानी की, आपको भी पता है ज़िंदगी की उसने फ़लाँ जगह क्या लिखा था। मैं उसके ऊपर सिर्फ़ इसलिए बात करती हूँ हवालों के कि लोगों को पता चले
کہ یہ جو کتاب جو کہتے ہیں نا کہ مرزا قادیانی نے کی بیٹے نے لکھی کہ کہا کہ ان کے نزدیک قادیانیوں کے استغفر اللہ کہنا چاہیے کہ حدیثوں کی کتاب ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہ قادیانیوں کی جو ہے نام نہاد جو ہے کتاب، اس کے اندر سے کتنا کچھ آ رہا ہے نکل کے۔ تو پھر باقیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا کیا حال ہوگا؟ تو بہرحال یہ حوالوں کے اوپر میں ان کے اندر سے آپ کو یہی چیزیں آپ خود بھی جب غور کرنے نکلیں گی، آپ کو سمجھ آئیں گی، یہ جو مختلف پہلو اس میں نکلتے ہیں، جو دجل و فریب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ قادیانی کہتے ہیں کہ سچے دل سے مرزا قادیانی کی کتاب ہے۔ واقعی اگر تحقیق کی نیت سے اور خلوص دل سے یعنی کہ ہم نے سچائی کے لیے جیسے قادیانی کہہ رہے ہیں نا، ان کو دکھانے کے لیے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو یقین کیجئے کہ اتنے فریب اور دجل سامنے نظر آتے ہیں۔ جب میں پہلے پڑھا کرتی تھی شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب اس کو کیا اس میں ہے کیا نہیں بولنے کا، لیکن اب دیکھیے کہ اتنا کچھ بولنے کو سامنے آتا ہے اس ایک حوالے کے اندر سے کہ 20-25 منٹ جو ہیں وہ یہ 2 حوالوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ یہ جو ہے دجل و فریب، یہ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں اور تحقیق کی نیت سے بھی کریں تو بہت سے نکل کے آتے ہیں۔ میرے یہ قادیانیوں کو بھی یقین سے میں پورے کہتی ہوں کہ اگر وہ بھی اسی نیت سے پڑھیں گے تحقیق کرنے کی، سچائی جاننے کے لیے، تو یقین کیجئے کہ بہت سے دجل و فریب ان کو خود نظر آئیں گے مرزا قادیانی کے اوپر اور اس کی زندگی کے اندر۔ تو یہ ہمارے حوالے تھے اور تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا اور چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب بھی کیجئے اور ہماری ویڈیوز جتنی ہیں اسٹریمز ان کو لائک بھی کیجئے اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ جو بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔